बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के साथ में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस होंगे। सबसे पहले माजरत मेरी टीम की तरफ से, व्लॉगिंग में कुछ डिले है, कुछ ज़ाती मसरूफियत है, निजी मसरूफियत आउट ऑफ सिटी में रहा, जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर सका। अब इंशाल्लाह दोबारा व्लॉगिंग शुरू करूँगा, हफ्ते में 5-6 व्लॉग आपके लिए बनाऊँगा। आज के सियासतनामे में सबसे पहली खबर है इसराइल ईरान के हवाले से जो खित्ते में सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे में हैं, उनकी आज डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई है, इस पर गुफ्तगू होगी। और आखिर में इमरान खान साहब की पार्टी इस वक्त कहाँ पर खड़ी है उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं ईरान इसराइल के हवाले से। एक जंग चल रही है, तकरीबन 400 से ज़ायद मिसाइल ईरान ने हिट किए हैं इसराइल की तरफ। 24 इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। जवाब में इसराइल की तरफ से भी 10 दिन हो चुके हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं। ईरान ने भरपूर दफा किया अपना। इसराइल का अटैक करना, अमेरिका की सपोर्ट इसमें शामिल है या नहीं है ये तो वक्त बताएगा। अब नेतन्याहू साहब की जो इस वक्त टाइम ऑफ वाशिंगटन ने भी इसकी तस्दीक की है कि जो नेतन्याहू अमेरिका की मदद मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ मिल के ईरान के को हिट करे। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूरी कैंपेन मुझे याद है, वो पीस की बात करते थे। उन्होंने कहा कि मैं कोई नई जंग अमेरिका नहीं लड़ेगा। अमेरिका बल्कि जहाँ पे जंगें चल रही हैं यूक्रेन की, वहाँ पे सालसी का किरदार अदा करेगा, जंग को ख़त्म करेगा। अब अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यू टर्न लिया। अभी एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि खमीनी साहब का हमें लोकेशन भी पता है लेकिन हम मारेंगे नहीं। अब अमेरिका का सदर जंग में शामिल अज खुद नहीं हो सकता। जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, कांग्रेस की अप्रूवल की ज़रूरत होती है, अमेरिकन कांग्रेस की, उसके बगैर कोई भी जंग शुरू नहीं हो सकती। हाँ, ऑपरेशन ज़रूर हो सकता है, जैसे एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ, वो अमेरिकी सदर का इख्तियार है, वो अपनी फ़ौज को कह सकता है कि ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। आयतुल्लाह खमीनी के ख़िलाफ़ कोई उनको टारगेट, जिस तरह वो कह रहे हैं हमें उनकी लोकेशन का पता है, हम उनको हिट नहीं करेंगे, इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं। इस वक्त ईरानी सदर भी नामालूम मकाम पर हैं। उनका एक बयान ज़रूर आया है जिस पर उन्होंने फरमाया है कि हम इसका दिफा करेंगे, ईरान का गैरतमंद कौमें मुकाबला करती है ना, मुकाबला करेंगे। उन्होंने अमेरिका की गैर मशरूत जंग बंदी की को रद्द किया। वो किसी किस्म के कहते हैं हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम मुकाबला करेंगे। 400 से ज़ायद मिसाइल दाग चुका है इस वक्त, हज़ारों की तादाद में उनके पास मिसाइल मौजूद हैं। इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उनके जो मिसाइल हैं उनको हिट करके ज़ाया भी कर रहा है। ज़ाहिर है इतने ज़्यादा मिसाइल मारे जा रहे हैं, उनमें से कुछ हिट होते हैं, जो नहीं मिस हिट होते हैं, वो फिर इसराइल को उसका डिज़ास्टर हो रहा है। ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो मशरिक़ वस्ता है, जो कतर, सऊदीया, ये बड़े बखूबी इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसराइल का सारा सिस्टम कोलैप्स किया। जैसे पाकिस्तान इंडिया की जब जंग हुई थी तो इसराइली टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, वो जिस तरह उनको मुंह की पड़ी थी, इसी तरह ईरान ने भी उनका सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। पूरी दुनिया इसराइल से डरती थी, लेकिन इस वक्त ईरान जैसा मुल्क इसराइल को आंखें दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर चीनी सदर का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा दुनिया अमेरिका की हाँ या ना के बगैर भी चल सकती है। दुनिया की सुपर पावर्स का ज़वाल आया है। अगर आप हिस्ट्री में देखें, विच इज़ ट्रू, ब्रिटिश एम्पायर जिस तरह उनकी आज उनको कोई पूछता नहीं है, उन्होंने हुकूमत की आधी दुनिया में। इसी तरह रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। आज अमेरिका की तरफ भी उनका कहने का मतलब ये है, और बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की इस वक्त जो सूरत हाल है, जितने वो नॉन सीरियस हैं
ایلن مسک کے ساتھ انہوں نے جس طرح بیہیو کیا، ان کے ساتھ کمپین کرتے رہے، پھر ان کی ذاتی زندگی کو جس طرح اب ان کی تشریح کی جا رہی ہے، اور پھر ان کو بزنس میں جتنا لاس ہوا ہے بلینز آف ڈالرز کا، اس کے پیچھے امریکن پریزیڈنٹ کی نان میچورٹی ہے جو ایک اتنے بڑی کنٹری کو ایک ڈیزاسٹر میں لے کے جا سکتی ہے۔ اب جنگ امریکہ کسی بھی صورت میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ میری ایک رپورٹ میں نے ایک پڑھی، اس میں میں نے اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ تقریباً $300 ملین یہ جو میزائل گرا رہا ہے اس کے اوپر ڈیلی کا ان کا خرچہ آ رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ جو میزائل وہ گرا بھی رہا ہے اس کے اوپر بھی ان کی کاسٹ آ رہی ہے۔ امریکہ $14 بلین ان کو دیتا ہے۔ اب پیسہ ضروری نہیں ہے، آپ کے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے جنگ لڑنے کا، اور وہ جذبہ ایرانی فوج نے دکھایا ہے۔ وہ اس وقت لڑ رہے ہیں، ڈٹ کے لڑ رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق ایران بالکل سرنڈر نہیں کر رہا، اور پوری کوشش ہے ایران کی کہ وہ اس کا مقابلہ کرے، اور امریکہ اگر ثالثی کا کردار ادا نہیں کرتا تو اس کی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ آج کی دوسری خبر ہے، جناب فیلڈ مارشل امریکہ میں ہیں اور ان کی پوری بڑی دھوم ہے امریکہ میں، پریس میں ہر جگہ خبر چل رہی ہے۔ انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا، اور وہی لچ تلا پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو وہ گند پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، تقریباً 10-12 لوگ آئے اور انہوں نے نعرے بازی کی، اور عاصم منیر صاحب کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑا، پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی، پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی۔ پھر اسی ہوٹل میں، اس ہوٹل کے باہر اندر جا کے 500 سے زائد پاکستانیوں کے سامنے انہوں نے خطاب کیا، بڑے سخت سوالوں کے جواب بھی دیے۔ اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی کوٹ کیا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جب ہماری جنگ چل رہی تھی تو ایک میزائل جو ہے وہ مس کوڈ ہو گیا، اور وہ جس جگہ پہ ہم چاہتے تھے وہ ٹارگٹ ہو وہاں پہ نہیں ہوا، اس سے آگے چلا گیا۔ لیکن ہماری خوش قسمتی تھی کہ وہ ٹارگٹ بھی آگے جا کے بھی فوجی تنصیبات پہ ہی ہٹ کیا، سویلین آبادی کو ہٹ نہیں کیا، جو کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ سویلین آبادی ہٹ ہو۔ بہرحال فیلڈ مارشل صاحب نے بھرپور جواب دیا وہاں پہ پاکستانیوں کا۔ شہباز شریف صاحب کی انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی، یہ ایک ون آف دا ہسٹری کی ایک ایکسپیکٹ رہے گا یہ کہ آرمی چیف کا پرائم منسٹر کے بارے میں جو الفاظات انہوں نے یوز کیے ریمارکیبل ہیں، یہ ایک قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہیں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے لیے، ان کا اعتماد ہے۔ اور پاک فوج اور کرنٹ گورنمنٹ کا جو ایک پیج والی بات ہے وہ شو ہو رہی ہے، امریکہ میں جا کے وہ باقاعدہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس چیز کا باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے بڑی جرات مندی سے ان کے ساتھ سٹینڈ لے کے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا دیا۔ اور پھر انہوں نے کچھ ریئر جو پاکستان کے اندر جو معدنیات ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان پہلی دفعہ ٹریڈ کی بات کر رہا ہے، وہ انہوں نے باقاعدہ یوکرین کی جنگ کا بھی ذکر کیا کہ یوکرین میں امریکہ $500 ملین کی معدنیات کو تلاش کر رہا ہے، ہمارے پاس $1 ٹریلین کی معدنیات ہیں، ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوگا، ہماری اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ ستمبر میں، اکتوبر میں ہو سکتا ہے ان کا دوبارہ دورہ ہو، اس وقت وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں۔ G7 کی میٹنگ امریکن پریزیڈنٹ چھوڑ کے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے وائٹ ہاؤس آیا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ انڈیا کا وزیر خارجہ آج پریس کانفرنس میں نے سنی، اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی انڈیا نے کہ کسی قسم کا کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی امریکن پریزیڈنٹ کو کہ وہ جنگ بندی کروائے، ہم نے کوئی ٹریڈ کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بات کی تھی، اگر آپ نے ہم سے ٹریڈ کرنی ہے
تو آپ کو اب جنگ بندی کرنی پڑے گی، اگر نہیں تو پھر آپ جنگ جاری رکھیں، مار کھاتے رہیں۔ اب اگر ان کو اتنی تکلیف ہے، یہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی سندور آپریشن جاری ہے، تو دوبارہ اٹیک کر دیں پاکستان کے اوپر، پتہ چل جائے گا کہ امریکی پریشر نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ نے ٹریڈ کے لیے کی ہے، اور وہ ٹریڈ اگر آپ نے نہیں چاہیے آپ کو، تو آج پاکستان پہ اٹیک کریں۔ آپ اس جو سیز فائر آپ نے کیا اس کی تھوڑی سی خلاف ورزی کریں، پھر دیکھیں امریکہ آپ کا کیا حال کرتا ہے۔ تو پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو بڑی عزت ملی ہے، یہ پاکستان کی عزت ہے، یہ پاکستان کا وقار ہے۔ بہت کم جنرل آئے ہیں جنہوں نے امریکہ جا کے اس طرح ان کو پروٹوکول ملا اور انہوں نے ایک اس طرح کی ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئندہ ہے۔ پاکستان ٹریڈ کی باتیں کر رہا ہے، امریکہ سے بھی اب ٹریڈ ڈیل مانگ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہوگا۔ یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈی کلاسیفائی ہوں گی، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ کون اس میں، اس سارے ڈائلاگ میں کون جیتا اور کون ہارا، امریکہ کی کیا ریکوائرمنٹس تھی، پاکستان کی کیا ڈیمانڈس تھی۔ یہ آہستہ آہستہ ڈی کلاسیفائی ہو جائیں گی چیزیں، آپ میڈیا کے سامنے آئیں گی، امریکہ خود لیک کرے گا، امریکہ خود پریس ریلیز میں بتائیں گے کہ ہماری کیا گفتگو تھی، کیا ڈیل تھی۔ آخری خبر ہے، معاف کیجیے گا، عمران خان صاحب کدھر کھڑے ہیں اس سارے سینیریو میں؟ عمران خان صاحب کی بہنیں تینوں، جو کافی عرصے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے، ایک ہفتے کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے تو صحافی کہتے ہیں جی اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کا کوئی بیان آیا ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا سٹینڈ کیا ہے، وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اچھا، اب اتنی ایک امپورٹنٹ جنگ چل رہی ہے خطے میں، آپ کے بچے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اسرائیلی گھر میں ہیں، آپ کا پورا ایکس جو ہے وہ سسرال وہ سارا اسرائیلی ہے۔ زیک گولڈ سمتھ کو کون نہیں جانتا، جس طرح ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں جمائمہ جس طرح سپورٹ کرتی ہے اسرائیلیوں کو، اور فلسطین کے خلاف باقاعدہ کمپینیں چلتی ہیں، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ پھر دوبارہ وہ بیان رپیٹ کر دیتے، کہہ دیتے کہ میں اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں فلسطین کے ساتھ ہوں، اسرائیل نے جو بربریت کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ کی پارٹی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر دیتے، آپ کے اندر بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ بات کر دیتے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے آپ کا سٹانس کیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کے وارئر بونگتے ضرور نظر آتے ہیں، لیکن وہ کبھی اس بات پر اسرائیل کو یا لعن طعن نہیں کرتے، نہ آپ کرتے ہیں، نہ آپ ان کو اتنا گالیاں نکالتے ہیں۔ اس کا 2-3% بھی نہیں ابھی ڈیمیج کیا جتنا اسرائیل نے فلسطینیوں کا نقصان کیا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بٹر ریالٹی ہے کہ عمران خان صاحب کا جھکاؤ ہے، یہ ان کی فیملی کی ایفیلیشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ بات نہیں کرتے۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بھی وہ گفتگو مجھے یاد ہے جب انہوں نے فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک نان پولیٹیکل آئیڈینٹی، ایک پاکستان کی نامور شخصیت قابل احترام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہ کہہ چکے ہیں۔ اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑتے ہیں۔ فی الحال عمران خان صاحب نے 2 ہفتے کے لیے خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنا احتجاج کو ڈیلے کیا، ان کی مہربانی۔ 2 ہفتے بعد بھی اگر آپ احتجاج کریں گے اسے پاکستان کو فرق نہیں پڑنا۔ پاکستان سٹیبل ہے، پاکستان کی خطے میں اس وقت جو عزت ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، پاکستان کی اکانومی مزید سٹیبل ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، پاکستان میں جو ریمیٹنس ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں گڈ نیوز ہے، پنجاب کا بجٹ پیش ہوا ہے، 0 ٹیکس، نیا کوئی ٹیکس نہیں لگا۔ تو اس طرح کی جو پازیٹیو ایکٹیویٹی ہیں وہ چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب اپنی سیاست کرتے رہیں گے، یہ ان کی اپنا ایک سٹائل ہے، اب ان کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئے گا۔ لیکن فی الحال پاکستان کی فوج اور پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں اور وہ ایک ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے
کہ پاکستان کو جتنے درپیش مسائل ہیں وہ یہ دونوں مل جل کر حل کر لیں گے۔